अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बाबा जी पीर मदर क़यूम के उर्स पर। ये देखें जी, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हुए हैं। बहुत ही रशी प्लेस है। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। हम अब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं आहिस्ते। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतज़ाम है। ये हर साल इसी तरह होता है जी, 24 और 25 रमज़ान को। अभी हम आहिस्ते अंदर इंटर होंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम इधर। मगर मुस्तफा के नाम रहेंगे फना के बाद, कहते हैं वो। सामने मोहतरम, जब आपकी एक नई दुनिया का नाम हज़रत बाबू ने पिपला की सरजमीन को बुग़े नूर बनाया, दुनिया की हकीकत बन गया और लोग यहाँ पर आए लेकिन यहाँ पर रह गए और नहीं कर सकता था। बाबा जी ने एक ऐसी दुनिया बनाई कि जिस दुनिया के नूर से ज़माना चमक रहा है। जिनके पास इल्म है, जिनके पास शफ़क़त है, जिनके पास मोहब्बत है, जिनके पास लगन है, जिनके पास रातों का जागना है, जिनके सीनों में धड़कन है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनके कदमों में लर्जिश है, जिनके जिस्मों पर रेशा है, जिनके दिमागों में खौफ खुदा है। और लोगों ने देखा कि बाबा जी सरकार का काफ़िला नूर चूं दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके नूरो सरूर में इजाफा होता जा रहा है। मेरा दिल करता है कि आज की इस महफिल में मैं वो वाक़या सुनाने की कोशिश करूं कि हमारे मियाँ साहब के बड़े भाई जो बखर में रहते हैं वो कभी उर्स की इस तकरीब में नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं उर्स की इस तकरीब में सिर्फ उसी वक्त आऊँगा जब बाबा जी सरकार खुद मुझे दावत देंगे। बाबा जी सरकार मियाँ साहब के ख्वाब में आए और उन्हें इस उर्स में आने की दावत दी और एक आयत पढ़ी, का गफलखा मन तज़क्का। मुझे ये जो शख्स मुझे बता रहा था, मैंने कहा कि बाबा जी ने आने वालों को बताया कि मेरे मज़ार पर मोहब्बत से आने वालों, यहाँ पर अपनी मोहब्बत के बाजुओं को फैलाने वालों, यहाँ पर मोतक़िफ़ बनकर रहने वालों, सुन लो, का गफलखा वो शख्स कामयाब हो गया जो मेरे दरबार पर आ गया। का गफलखा मन तज़क्का, जो यहाँ पर आ गया वो पाक हो गया, कामयाब हो गया। तो वो यहाँ पर आ गए, जहाँ पर तकरीब में आए और वो कहने लगे, एक बंदे के इम्तिहान का दूसरा मरहला शुरू हो गया। वो कहने लगे, सोचने लगे कि बाबा जी की दावत पर मैं इस महफिल में तो आ गया हूँ, मैं कैसे जानूँ, यकीन करूँ कि सारी महफिल पर बाबा जी का फैजान साया फिगन है। वो कहने लगा कि मैं मानूंगा तब कि जब यहाँ पर आने वाला मुकर्रिर अपनी बात का आगाज का गफलखा मन तज़क्का से करेगा। आप यकीन कीजिए
بات کا آغاز کیا تو شروع اسی آیت سے کیا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جو یہاں آ گیا، جس کے قدم اس تقریر میں لگ گئے وہ پاکیزہ ہو گیا۔ ان کی زبان سے نعرہ لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے پاس ایسی کہانی موجود ہے، ہر شخص کے پاس ایسا واقعہ موجود ہے۔ میں ہوں یا آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی ایک ادنا سا شخص بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بابا جی کی زندگی میں سودا نقد و نقد رہا ہے۔ کبھی بھی بابا جی سرکار نے اس سودے میں تاخیر نہیں کی۔ بانٹنے والوں کو وہ خیرات دی ہے کہ خیرات خود بولی ہے، اپنی زبان ہاتھ سے کہا ہے کہ میں بابا جی کی خیرات ہوں۔ آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہر شخص کا چمکتا چہرہ اس بات کی دلیل ہے کہ بابا جی سرکار نے ہر سینے کو توحید کے نور سے منور کیا ہے، عشق مصطفیٰ سے منور کیا ہے۔ جو شخص جہاں پر مردہ بن کر آیا، بابا جی سرکار نے اسے توحید کا وہ باغ پلایا کہ وہ شخص شب زندہ دار بن گیا۔ تو سامعین محترم، بابا جی سرکار، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے کو قید کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار میں یہاں پر ریاض کر چکا ہوں کہ بابا جی سرکار کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے، ان کی زندگی کو دیکھنے والے، ان کے لمحوں کے شاہد ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ خدا کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، ازراہ کرم اسے سادہ سے کاغذ پر لکھیے اور قبلہ شہزادہ صاحب کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ اس زمانے کو ضرورت ہے بابا جی سرکار کی زندگی کے ہر ہر لمحے کی، ہر ہر لمحے کی، ہر ہر جز کی، جو ہمیں بتائے کہ اگر تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو میں گزار کر جا رہا ہوں، میں تعلیمات دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں سکھا کر جا رہا ہوں زمانے کی تالابوں کو کیسے کھینچنا ہے، اس زمانے کی شاہراہوں پر کیسے چلنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زمانے کو راستہ کیسے دکھانا ہے۔ اگر ہم نے بابا جی سرکار کی زندگی کے ان لمحات کو محفوظ نہ کیا تو میں سٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم مجرم قرار پائیں گے۔ سامعین محترم، آج کی اس محفل میں بطور مقرر ہم نے دو شخصیتوں کو دعوت دی ہے۔ سچی بات ہے کہ جس مقرر کو میں اب بلانے والا ہوں، خود ان کی طرف سے بھی مجھ پر ہزاروں قیدیں ہیں، زنجیریں ہیں، ادھر ڈاکٹر عطا المصطفیٰ صاحب کی بھی زنجیریں ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی لمبا چوڑا آپ نے تعارف نہیں کرانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محبت کے پھولوں کو گھوند کر ایک گلدستہ بنا دیا جائے تو ان کی شخصیت بن جاتی ہے۔ ہمیشہ لوگوں میں اپنی محبتیں بانٹتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، بھیگی بھیگی نظروں والے ہیں، جھکے جھکی گردن والے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو محبتوں سے نچھاور کرتے ہیں۔ کتاب ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کتاب ہے، یہ سطروں میں رہتے ہیں، عظیم الشان محقق ہیں اور مدقق ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے فخر ہے، میں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری صفوں میں ایسا دیدار موجود ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے جناب سراج الدین امجد سے میں گزارش کرتا ہوں ازراہ کرم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ولا تكن بفمي. زینت محفل صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ احسن صاحب، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، حضرت بابا جی رحمہ اللہ کے متوسلین، مسترشدین، محبین اور اہل درد، اہل محبت، زندگی میں بہت سی محافل میں جانے کا اتفاق ہوتا رہا، لیکن بہت کم جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لب کشائی کی جسارت بارہا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا کہا جائے، کس طرح کہا جائے. اور جب کسی ایسی بارگاہ میں حاضری ہو جو صاحب تصرف بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو، تو معاملہ کہیں زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ چونکہ ایک سلسلہ تصوف سے وابستہ ہیں، آج کی اس محفل میں جو تھوڑا وقت مجھے عنایت ہوا ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو تصوف زندگی میں کچھ سمجھا ہے اور اس کی جو کچھ جھلک دیکھ سکے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے. یا رب کے چشمئی محبت کے من عدو یہ قطر آب خردم مدر یا گریستم. یا اللہ، یہ محبت کا چشمہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ جس نے ایک قطرہ بھی چھکا پھر گریا سے دریا بہا دیے ہیں. یہ تو ایک عنایت ازلی ہے جس پہ میرا رب جتنا راضی ہو جائے. میں چونکہ خود ایک طالب علم ہوں اور اگر میری کوئی بات میں کہیں غلطی یا کچھ کجی ہو تو میں آپ سے افقہ طالب ہوں. امید ہے آپ اس قسم کی جو فروگزاشت ہے اس کو معاف فرما دیں گے. حاضرین محفل، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف، قرآن پاک کا 7واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 176 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حدیث شریف کی مسلم کی روایت کی. میں اپنا اس ذوق جو ہے اس کے حوالے سے ایک چیز عرض کر دوں. ہندوستان میں آج سے کوئی 200 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ. وہ اپنی محفل میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی روایت، حدیث کے بیان کو بھی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے، اور جب بھی کوئی محفل ہوتی تو فرماتے کہ باقی سلاسل میں
تو اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن جب تک نقشبندی مجددی کے سامنے متن حدیث نہ پڑھا جائے اس کی ذوقی کیفیت ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ناچیز محدث نہیں ہے، لیکن محدثین کا دامن گرفتہ ضرور ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ایک رواج یا روٹین سے ہٹ کے تھوڑی سی جسارت کی، لیکن اپنا ذوقی میلان بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، کیونکہ یہ ناچیز بھی ان کا نام لیوا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو ان کے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ آپ اس سے جو بات بھی ہو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کر سکیں۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی، یہ دراصل قرآن پاک میں ایک نہایت اہم واقعہ کا ذکر ہے۔ اچھا، پورا قرآن آپ الف سے لے کے بناس تک پڑھ لیں، کسی بھی قصہ کی روایت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ قصہ مخلوق کو سنایا جائے۔ کسی بھی قصہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ پورے قرآن میں یہ واحد قصہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو قرآن کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ قرآن میں اتنے انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان ہوئے ہیں۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو بھی انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اس بات کے لیے ہے، یا پھر مومنین کی موعظت اور ان کے ذکرہ، موعظۃ و ذکرہ للمؤمنین کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ اس قصے کو بیان بھی کیجیے۔ تو اس میں کوئی خاص پہلو ایسا ہے کہ نہ صرف وہ قصہ اس کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ اس قصے کو بیان کریں۔ تو اس کا آپ لوگوں کے ساتھ یا جو سالکین راہ ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ کوشش ہم کریں گے تاکہ آج کی اس نشست میں اس حوالے سے اس پہلو کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ آپ کو